अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में जनाब बड़ी धमाका खेज सूरत हाल सामने आई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो इस्लामाबाद के अंदर जजेस कॉलोनी है उसके बाहर धरना देने की तजवीज़ दी है और उन्होंने कहा कि जनाब मैं लेके आऊँगा बंदे लेके आना मेरी जिम्मेदारी है, मिलियन मार्च मैं करूँगा और इस मिलियन मार्च का जो इख्तिताम होगा वो जजेस कॉलोनी में होगा और जजेस कॉलोनी के बाहर हम उस वक्त तक धरना दे के बैठेंगे जब तक इमरानदार जो जजेस हैं वो अपना इस्तीफ़ा नहीं दे देते और हम अदलिया को इमरानदारों से पाक नहीं कर लेते। बड़ा ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन सामने आई है और दिलचस्प बात यह है, बल्कि जो हैरानकुन बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान की इस तजवीज़ की ना सिर्फ तईद कर दी है बल्कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ की तरफ से मुस्लिम लीग नून को मुतहर्रक होने का भी जो है वो हुक्म मिल गया है। और इसके बाद इस तरह की कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पर कुछ मुजाहरे शुरू हो गए हैं और ये मुजाहरे भी आला अदलिया के जो जजेस हैं उनके खिलाफ किए जा रहे हैं और वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही नारे लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से इमरान खान की जमात ने कोर कमांडर हाउस में लगाए थे। लिहाजा दोनों तरफ जो मैच है वो अब खौफनाक सूरत हाल पर जा रहा है और लग रहा है ऐसे जैसे सियासत और हुकूमत दोनों के लिए फैसला कुन मरहला आ गया है। अब यकीनी तौर पर जाना चाहेंगे कि जनाब ये हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में ये जो धक्कम पेल हो रही है, ये जो गर्मा गर्मी हो रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि ये फोके फायर करने के बाद के अलावा ये लोग कुछ करते नहीं हैं। जब तक अमली तौर पर सामने नहीं आएंगे, जब तक अमली तौर पर आकर इमरान खान और ये इमरानदार दोनों को टफ टाइम नहीं देंगे, उस वक्त तक ये हालात इनके काबू में नहीं आ सकते। लिहाजा ये जो सिचुएशन है ये ज़रा थोड़ी सी ऐसे ही रहेगी, थोड़ी सी अभी कुछ अरसे तक। अलबत्ता इस इजलास के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, उस पर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो खबरें हैं जो आपके खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको तो अब यकीनी तौर पर इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वो ऑडियो लीक नहीं हुई थी जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी की तारिक रहीम के साथ, बिल्कुल उसके मुताबिक मिन्नोन अमल करते हुए इमरान खान साहब को 2 हफ्ते के लिए ज़मानत उनको प्रोवाइड कर दी है और उनको ज़मानत देने के साथ साथ वो रिलीफ भी प्रोवाइड कर दिया है जो इमरान खान की तरफ से मांगा ही नहीं गया था। यानी 9 मई के बाद जो एक्टिविटीज़ हुई हैं लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, बाकी मुल्क के दीगर शहरों के अंदर वहाँ पर जो अत मचाई गई थी उसके बावजूद मुख्तलिफ मुकदमात इमरान खान के ऊपर जो है वो दायर किए गए थे इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी जमात की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस डिवीज़न बेंच जिसके अंदर मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफत साहिबा शामिल थी, उसने इमरान खान को जो है वो ज़मानत भी दी और बिन मांगे जो रिलीफ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जस्टिस शाद हसन खान ने मुशर्रफ को दे दिया था कि जनाब तुम आइन में तरमीम भी कर सकते हो। इसी तरीके से ये जो 17 मई तक इमरान खान को ब्लैंकेट कवर दे दिया गया कि जनाब जो मर्जी कर ले तुझे कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता, कोई किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, पाबंद कर दिया गया। और ठीक है जी कि जनाब आप जब तक इस्लामाबाद की हदूद में मौजूद हैं आपको कोई पंजाब पुलिस, कोई खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, कोई बलूचिस्तान पुलिस, कोई सिंध पुलिस आपको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं कर सकती। ज़बरदस्त किस्म का जो फैसला है, मेरिट के ऊपर फैसला है, वो सामने आया। ना सिर्फ वो सामने आया बल्कि लाहौर हाई कोर्ट जहाँ पर इस वक्त मुकदमात की समाअत जारी है वहाँ पर भी बड़े ज़बरदस्त रिमार्क सामने आए हैं। हाई कोर्ट ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट तो है ही है ना जी, वो वहाँ पर तो जो मोहब्बत है वो डुल डुल पैरी सी, लेकिन पता चल गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में जो मोहब्बत और उल्फत का जो लेवल है वो बिल्कुल आला तरीन सतह पर है। लाहौर हाई कोर्ट कहती है जनाब जब आप कॉलर से पकड़ कर खींचेंगे तो अवाम में गुस्सा आएगा, जब अवाम में गुस्सा आएगा तो इंतशार फैलेगा, जब इंतशार फैलेगा तो वो लोगों के घरों में घुसेंगे, लोगों के घरों में घुसकर आग लगाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, बसें जलाएंगे, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाएंगे, कायद आज़म का जो वो जो था पियानो उसको जलाएंगे, ऐसी ऐसी नादर चीज़ों को जलाएंगे जिसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और तो और बल्कि वो तमाम लोग जिन्होंने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान की, जिनको हम अपने हीरो मानते हैं, जिनको हम आइकॉन कहते हैं, जिनको निशाने हैदर और दीगर मेडल्स मिले हुए हैं, हम उनकी भी यादगारों को तहवाला कर देंगे, ऐसी होते वटे वटी कर देंगे, इटा मार मार के जनाब यादगारों को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन चूंकि हमारा सिस्टम इस वक्त इमरानदार है लिहाजा इमरानदारों को कुछ नहीं हो सकता। अब इमरान खान को
ضمانت مل گئی۔ اچھا میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ انصاف کے پیمانے کیسے ہیں، کیونکہ جو آڈیو آئی تھی نا پہلے، وہ آئی تھی طارق رحیم کی۔ طارق رحیم نے ایک اور جج صاحب کا نام لیا تھا، محسن اختر کیانی صاحب کا، لیکن وہ ان کے پاس نہیں کیس لگا کیونکہ نام سامنے آ گیا تھا۔ اب دو جن ججز کے سامنے لگا ہے، وہاں پر ایک ٹویٹ میں نے دیکھا رضوان رضی صاحب کا، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں البتہ، اور ان کی طرف سے اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ جناب یہ جو گل حسن اورنگزیب ہیں، یہ کزن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب صاحب کے، یہ ان کے کزن ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، سابق وفاقی وزیر دفاع اور سابق چیف منسٹر خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے داماد ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب۔ دوسری جو خاتون جج صاحبہ ہیں، ان کے جو شوہر نامدار ہیں، خالد ان کا نام ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر رہ چکے ہیں، اور موصوفہ جب وکیل تھیں اس وقت یہ پاکستان تحریک انصاف لائرز ونگ کو ہیڈ کرتی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ جو ضمانت ہے یہ کافی آپ کے اس کی جو دیگر وجوہات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جناب اگر میں اس کو سمرائز کروں تو ایک بات ثابت ہو گئی ہے، ایک یہ کہ آپ ریاست کے خلاف جو مرضی کارروائی کریں، آپ ریاستی اداروں کے خلاف جو مرضی کارروائی کریں، آپ وہ ریاستی شخصیات جن کا ذمہ ہے ہماری جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنا، ان کے بارے میں جو مرضی بات کریں، آپ کی ہوا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ کے خلاف کسی طرح کا کوئی مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، آپ کی ہر ایک کام کو جو سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹ ہے یہ آپ کو ویلیڈیٹی کا سرٹیفکیٹ دے گی، کہے گی ویل ڈن، شاباش، تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، میری تمام تر ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، نہ صرف ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں بلکہ یہ انصاف کا ترازو پکڑو اور لے کے نکل جاؤ، جدھر مرضی جاؤ انصاف یوں کر کے کرو، تمہاری ہوا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دوسرا امپلیکیشن یہ آئی ہے کہ جناب یہ جو اب اس کے بعد یعنی یہ جو فیصلہ ہے اور اس کے بعد 17 مئی تک کا جو بلیک اینڈ کور دیا گیا ہے، اگر 17 مئی کے بعد عمران خان کو کسی بھی جگہ پر گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس گرفتاری کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے، جس طرح لاہور کے اندر ہم نے 48 گھنٹے کا کارروائی دیکھی، اس کے باوجود بھی اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد ویسا ہی رسپانس آتا ہے جیسے عمران خان سمجھتے ہیں کہ جناب میری گرفتاری کے بعد یہ رسپانس آئے گا، اور اس کی انہوں نے ایک کرٹن ریزر دکھایا بھی ہے 2 دن میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں نے اب جو کام کیا یا جو مستقبل میں کام کریں گے ان کو کھلی چھوٹ ہوگی، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو انصاف کا پیمانہ ہے یہ ہمارے لیے بالکل متاثر کو نہیں ہوگا، نہ 25 مئی کو ہوا تھا، نہ 9 مئی کو ہوا تھا، اور نہ ہی 17 مئی کو ہوگا، اور نہ ہی اگلی 25 مئی کو ہوگا۔ یہ انصاف ہمارے لیے گھر کی لونڈی ہے، یہ ہمارے لیے موم کی ناک ہے، ہم اس کا جس طرح مرضی کان آنکھ ناک مروڑ دیں، یہ انصاف نے ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد یہ جو توڑ پھوڑ کی اصل وجہ کا اگر وہ دیکھنا ہے تو اس کے بعد یہ بات بھی میرے ویسے ذاتی سوچ یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں ان کو صرف انصاف کی فراہمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو جو حکومت کے پاس یہ جو ایگزیکٹو اختیارات ہیں یہ بھی ان کو لے لینے چاہیے، بلکہ شہباز شریف کو تو انہوں نے بلا لیا نا پیر والے دن کہ جناب آؤ، اور وہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے آج سے 1.5 ہفتہ پہلے اپلیکیشن دی تھی کہ جناب یہ الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھایا جائے، اس وقت اس کو فکس نہیں کیا، یہ 14 مئی کی تاریخ گزرنے کے بعد اس کو فکس کیا تاکہ پہلے تو کنٹمپٹ کی کارروائی شروع کی جائے شہباز شریف کے خلاف، اور شہباز شریف کو چاہیے کہ یہ 15 مئی کو پیر والے دن وہاں پہ پہنچ جائیں عدالت میں، ان سے کہیں کہ جناب یہ پکڑیں، یہ وزارت عظمیٰ ہے اور اس کو آپ سنبھالیں، اور آج کے بعد یہ تمام تر ایگزیکٹو اختیارات آپ نے استعمال کرنے ہیں، نہ میں نے کسی بندے کو تبدیل کرنا ہے، نہ میں نے جو وفاقی کابینہ کی کو میٹنگ چیئر کرنی ہے، نہ میں نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے دیکھنا ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی بھی چیز ہوگی، میرے پاس جو بھی کام آئے گا کرنے کے لیے اس کو سب سے پہلے میں ایک پٹیشن یا ایک ریفرنس کے طور پر آپ کے سامنے بھیجوں گا، آپ اس کو بات کہیں گے کہ ہاں یہ کر لو، وہ کام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے، کسی ہائی پروفائل ٹارگٹ کو گرفتار کرنا ہے، کسی موسٹ وانٹڈ فیوجیٹو کو گرفتار کرنا ہے، کسی ایسی شخصیت کو گرفتار کرنا ہے جس نے پاکستان کے اندر بہت بڑی تباہی مچائی ہو، جو حقیقی معنوں میں ٹیررسٹ ہو، تو اس کی بھی گرفتاری کے لیے یا اس کے خلاف بھی آپریشن کے لیے پہلے آپ کے پاس ریفرنس آئے گا، آپ کو مکمل طور پہ یہ چیزیں بتائی جائیں گی کہ جناب یہ بندہ تھا، یہاں پہ گیا تھا، یہاں پہ یہ ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے، اس کے بعد آپ اجازت دیں گے تو پھر اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور وہ گرفتار کیا جائے گا، یعنی تمام کے تمام ایگزیکٹو اختیارات پاکستان کی سپریم کورٹ کو دے دینی چاہیے۔ اب
بات یہ ہے جناب سیدھی سی مطلب جتنی مرضی ہم تقریر کر لیں، جتنے مرضی الفاظ بول لیں، کہ ایک بات طے ہے کہ یہ جو ہمارے ججز ہیں یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے، عمران خان کے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے، عوام اور اداروں کے درمیان نفرت کا بیج بونے میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کریں، اور اس کے اندر کسی کو کوئی دو رائے نہیں۔ ادروائز لاہور ہائی کورٹ یہ بات کہتا کہ کالر سے پکڑ کے کھینچیں گے تو انتشار پھیلے گا۔ حنیف عباسی کو جس وقت کالر سے پکڑ کر، گربان سے پکڑ کر کٹہرے میں سے کھینچ کے باہر لایا گیا تھا، اس وقت انتشار نہیں پھیلا تھا۔ جس وقت نواز شریف اور اس کی بیٹی ایئرپورٹ سے جہاز سے نیچے اتر رہے تھے اور ان کو رینجرز والوں نے پکڑا تھا، پکڑ کے ان کو گاڑی میں بٹھایا تھا اور ان کو جیل منتقل کر دیا تھا، اس وقت انتشار نہیں پھیلا تھا۔ انتشار صرف عمران خان کو اگر آپ ٹچ کریں گے تو پھیلے گا، ادروائز یہ انتشار کی بھی جو حالت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کن میرے نزدیک وہ فیصلہ کن، میں بعض دفعہ اتنی دفعہ کچھ لفظ استعمال کر چکا ہے نا کہ وہ لفظ اپنے من ہی کھو بیٹھے ہیں۔ مجھے خود اس بات کا احساس ہوتا ہے، آپ کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جناب یہ ہر دفعہ یہ کہتا ہے جناب فیصلہ کن۔ اب اگر دیکھا جائے تو واقعتاً فیصلے کا تو نکل گیا کام، البتہ یہ ضرور ہے کہ اب اس نے وائنڈ اپ ہونا ہے۔ چلے اس طرح بات کر لیتے ہیں، فیصلہ کن ٹائم نہیں ہے بلکہ سچویشن نے اب وائنڈ اپ ہونا ہے۔ کسی کی فیور میں ہو سکتی ہے، عمران خان کی فیور میں ہو سکتی ہے، عمر عطا بندیال کی فیور میں ہو سکتی ہے، امیر حسین بھٹی کی فیور میں ہو سکتی ہے، شہباز شریف کی فیور میں ہو سکتی ہے، آصف علی زرداری کی فیور میں ہو سکتی ہے، کسی کی بھی فیور میں ہو سکتی ہے۔ سچویشن نے اب کسی نہ کسی جگہ پر جانا ہے اور اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس حد تک ہنگامہ مچ چکا ہے، جس حد تک یہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں توازن، عدم توازن میں تبدیل ہو گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اس سارے کے سارے معاملات کو ٹیکل کریں۔ اور اس کے لیے یہ جو تجویز ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ جو حکمران اتحاد کے اندر، دیکھیں کچھ تجویزیں آئی ہیں۔ ایک تجویز مولانا صاحب نے دی ہے جس کا میں نے گفتگو کے آغاز کے اندر آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ جناب بیٹھ جاؤ، جا کے ججز کالونی کے باہر بیٹھ جائیں، دھرنا دیں، اور اس وقت تک دھرنا دیں جب تک یہ سارے اپنے استعفے نہیں دے دیتے جن کے اوپر آپ کو اعتراض ہے۔ دوسرا آپشن یہ آیا ہے ایمرجنسی لگا دی جائے، اور 90% آف دی کیبنٹ ممبرس نے یہ جو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر یہ بات شہباز شریف کو کہی ہے۔ 10% کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ جناب ایمرجنسی بھی نہیں لگنی چاہیے، اور اسی طریقے سے 90% آف دی کیبنٹ ممبرس نے شہباز شریف کو یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو کالا دم تنظیم قرار دینے کی بھی سفارش کی ہے، اور 10% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ آپ ان کو کالا دم نہ قرار دیں، جس پر شہباز شریف صاحب نے یہ جو دونوں معاملات ہیں ان کو حکمران اتحاد کے اجلاس جو اس کے اندر رکھا، اور اس اجلاس کے اندر جو تیسری تجویز تھی وہ مولانا فضل الرحمان کی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی یقینی طور پر دیکھیں، جب یہ جو سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں نا تب آپ کے پاس آپشنز بڑے محدود ہو جاتے ہیں۔ آج صبح کے ٹائم یہ خبر آئی تھی اس طرح کی نا، میری نظر سے گزری تھی ایک کسی جگہ پر، کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر، نون لیگ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر، کہ یہ جو ہے اگر عمران خان کو آج پھر ایک جوائی بنا لیا نا، تو اس طرح کی کوئی چیز کی گئی نا، تو اس صورت کے اندر جو رد عمل ہے مسلم لیگ نون کا وہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے پی ٹی آئی نے عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں دیا تھا۔ یعنی جس طریقے سے انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، نون لیگ والے بھی ویسی توڑ پھوڑ کریں گے، آلدو کہ مجھے اس بات کا پر یقین نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا۔ البتہ کسی جگہ پر کوئی ٹائر ٹوٹ جلا دیں، کسی ایک آدھ گاڑی کو پتھر مار دیں، کوئی ٹریفک سائن توڑ دیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس سے آگے نون لیگ جا نہیں سکتی کیونکہ ان کا براٹ اپ نہیں ہے ایسا۔ عمران خان نے تو ایک ایسی قوم کو جو ہے وہ ایک قوم کے اندر ایک ایسا گروہ بنا دیا ہے جو زمبیز کا متبادل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال باقی کوئی کر سکتا ہے۔ البتہ وہ اپنی عوام رابطہ مہم ضرور چلا سکتے ہیں اور اسی سمت میں وہ آگے بڑھیں گے۔ یہ جو تجاویز آئی ہیں حکمران اتحاد کے اجلاس میں، یہ اپنی جگہ پر بہت اچھی تجاویز ہیں، لیکن جہاں تک کالا دم قرار دینے کا تعلق ہے یا ایمرجنسی کے نفاذ کا تعلق ہے، یہ دونوں معاملات نے کسی نہ کسی صورت میں سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے، اور سپریم کورٹ میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کالا دم قرار دے دیں گے کہ جناب یہ ایمرجنسی بھی کالا دم ہے۔ بھئی محبت ہے اتنی، سر کٹہرے میں نہیں آپ کھڑا دیکھ سکتے
ٹھیک ہے، تو باقی کام کیا کرنے ہیں؟ باقی تو پھر ہر ایک کام اس کی خواہش کے مطابق ہی ہوگا نا، لہٰذا اس بات کو آپ بھول جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ پبلک پریشر جس طرح عمران خان نے بنایا ہے ویسا ہی پبلک پریشر آپ بنائیں تو پھر کوئی سچویشن بدل سکتی ہے، اور لیکن اس پبلک پریشر کو بنانے کے لیے دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، نمبر 1 مریم نواز کا ایکٹیو ہونا، اور نمبر 2 بلکہ نمبر 1 سے بھی زیادہ نمبر 2 نواز شریف کا واپس آنا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔